अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिब, युगांडा का जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने क्या किया और पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर था उसने क्या किया, और फिर नवाज शरीफ साहब जो थे वो कैसे ब्लैकमेल हुए, ये युगांडा की खबर आने के बाद आपको हम बयान करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी है। महमूद खान अचकजई के हवाले से छानबीन हो रही है। गंडापुर साहब की जो असलियत है वो सामने आई, ये क्या गोरखतंदा आपके सामने रखेंगे। फिर नई जमात बना दी गई। 8 फरवरी को क्या होगा, सोहेल अफरीदी क्या करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे अवाम की जानिब से ताहाल जो हैं वो कामयाबियाँ मिल रही हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो खबरें हैं इसके ऊपर बड़ा तफसील से अपना तज्जिया पेश करेंगे। उसमें सबसे पहले देखिए कि युगांडा के अंदर इलेक्शन हुए। जब इलेक्शन हुए तो ये मुसलमान नहीं है साहिबो, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं है, ये जमहूरियत के कोई इतने बड़े दावेदार नहीं हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ बहुत मुखलस हैं। वो कैसे मुखलस हैं? युगांडा में जब इलेक्शन हुए और जो इलेक्शन कमिश्नर था उसको कह दिया गया कि भाईजान आपने ये ऐलान करना है कि अपोजिशन की पार्टी जो है उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। ये प्रेशर डाला गया और ऐसे कहा गया, और जब ऐसी चीज़ें हुई तो उसमें फिर क्या हुआ कि युगांडा का जो इलेक्शन कमिश्नर था वो खड़े हो गए और उन्होंने सारी बातें जो थी वो बयान कर दी और कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा। अब देखना ये है कि जो युगांडा के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जिन्होंने ये बात की है, क्या उनको उठा के जेल में फेंका जाएगा? क्या उनके बच्चों को जो है वो पकड़ लिया जाएगा? क्या उनके बच्चे का वलीमा हो रहा होगा तो वहाँ पे छापा मारा जाएगा? क्या उनकी कोई गंदी और नंगी वीडियो बनाई जाएंगी, या क्या होगा? साहिब, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन युगांडा के इलेक्शन कमीशन के सरबराह साइमन ब्याबा कामा का कहना है कि इन्हें धमकियां मसूल हुई हैं कि अगर अपोजिशन के उम्मीदवार जीत भी जाएं तो उन्हें फातह करार ना दिया जाए। कैसे? जैसे पाकिस्तान में था। ताहम उन्होंने वाज़ह किया है कि धमकियां और दबाव उन पर असरअंदाज नहीं होंगे। अब इन लोगों का भी तो ईमान है ना, इनका भी तो कोई नज़रिया है ना, इनको भी तो मरना है ना एक दिन। तो युगांडा जैसे मुल्क की मिसाल आपके सामने रख के पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं। मैं ये नहीं बात करूंगा कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, लेकिन मैं रावलपिंडी के कमिश्नर की बात ज़रूर करूंगा। साहिब, इस बात को बड़ा बागौर सुनना है। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के नताइज आए, सारी चीज़ें हुई, तो मियाँ साहब ने बड़ी ताहीर से जो थी वो विक्ट्री स्पीच दी थी। अब जब वो विक्ट्री स्पीच दे भी दी, सारी चीज़ें हो गई, जबकि मियाँ साहब अपनी सीट हारे हुए हैं, मरीम साहिबा शराफत से अपनी सीट हारी हुई हैं, ये सारे हालात आपने देखे। तो फिर एक वाक़या हुआ था कि रावलपिंडी कमिश्नर जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साहिबो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो वादा माफ गवाह बन सकते थे, वो मौजूद थे, मौजूद हैं, वो ज़िंदा हैं रावलपिंडी कमिश्नर, जिनके मैं वाज़ेह अल्फाज आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये तारक फजल चौधरी, ये सारी पिंडी की सीटें नून लीग हारी है, पीटीआई जीती है, इतने इतने मार्जिन से जीती है। उन्होंने कहा था 60,000 के मार्जिन के वोटों से जीते हैं। अब शोएब शाहीन हूँ, दीगर लोग हूँ, उन सब का उन्होंने नाम लिया था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव दिखाएगी। अगर आप याद करें तो मैंने भी देखी, आपने भी देखी। साहिबो, जब तक इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो इस दौर की मिसाल ले लीजिएगा, किसी एंकर, किसी टीवी की, किसी ब्लडी सिविलियन कमिश्नर की ये जुर्रत है कि वो लाइव आए या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दे और उसको लाइव भी दिखाया जाए। वो इसलिए हो रहा था कि ये वो मौका था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल करना था। मैं आज आपके सामने रखूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ब्लैकमेल कैसे हुए। साहिबो, जब पास कुछ ना हो ना और आवाम का साथ ना हो, और फिर दिल में बुग़्ज़ हो, उधर इमरान खान हो, बड़ा हो, वो इलेक्शन जीत जाए और पता हो जब इक़्तिदार में आएगा और ये जो एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक दिया था, जो अंगूठे लगाए थे, जो केस बने थे, दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। चूँकि चोर को तो फ़िक्र होती है ना, तो तब इंसान ब्लैकमेल होता है। और ब्लैकमेल वो होता है जिसकी कमज़ोरी हो, और वो कभी ब्लैकमेल नहीं होता जिसकी कोई कमज़ोरी ना हो, वो करप्ट ना हो, लोग खड़े हो जाते हैं। अब जब कमिश्नर ने ये सारा कुछ कह दिया था, जहाज़ में बैठाया, कहीं बैरून मुल्क चले गए, मैं कहता हूँ आज भी ज़िंदा हैं, कोई केस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई अदालत नहीं बुलाया गया। हर अदालतें तो है नहीं है मुल्क के अंदर, जज भी नहीं है, ये इमारतें हैं और ये आम इंसान है, मैं इनको जज या वकील नहीं मानता। अब मियाँ साहब ने जब इनकार करने की कोशिश की कि हम देखें ना,
مینڈیٹ نہیں ملا، ایسے ہوا، یہ حکومت ہمارے گلے میں نہ ڈالیں، چونکہ میاں صاحب کو پتہ تھا ان کے ساتھ ہو کا گیا اور وہی ہو رہا ہے. تب کمشنر صاحب کو بیچ میں لایا اور ایک کمشنر کو لایا، ابھی باقی جگہوں سے نہیں آیا، صرف اسلام آباد سے آیا، لائیو پریس کانفرنس کروائی اور میاں صاحب کو دکھایا دیکھو آئینہ، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو. ایک کمشنر اٹھ کے ساری چیزیں بیان کر رہا ہے اور کب جب باقی لوگ بولنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا. تو وہ کمشنر کی پریس کانفرنس دراصل سچ بولنا نہیں تھا، وہ کسی کو ایکسپوز کرنا نہیں تھا، وہ میاں نواز شریف کو اور پیپلز پارٹی والوں کو بلیک میل کرنا تھا کہ دیکھو یہ آپ کی حیثیت، اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو پھر آپ کا حال بڑا بے حال ہو جائے گا. تو یوگنڈا کی مثال میں دیکھوں اور راولپنڈی کے کمشنر کی ایک مثال دوں، میں الیکشن کمشنر کی بات نہیں کر رہا، تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ یہ لوگ بولے بھی تو کس کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو. اور پھر نواز شریف صاحب ایسے بلیک میل ہوئے، ایسے ہوئے کہ آج تک بلیک میل ہوئے جا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم 17 سیٹوں کو ساتھ لے کے حکومت بنا رہے ہیں، مخصوص نشستیں چھین لی ہیں، الیکشن پورا چوری کر لیا ہے، عوام منہ لگا نہیں رہے. سہیل افریدی جس طریقے سے صاحب عوام کے ساتھ جاتا ہے، میں کہتا ہوں بلوچستان، آپ پنجاب مریم نواز شریف صاحب، میں مراد صاحب کی بات کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب کی، یہ جائیں نا عوام کے پاس، نہیں جا سکتے. دوسری جانب سہیل افریدی کو دیکھیں، وہ ایک بندہ شہید ہو گیا، خیر اس کی جان چلے گئی، اس کی موت واقع ہوئی کراچی میں ریلی کے دوران، تو وہ آج اس کے گھر جا رہے ہیں شفیع جان اور سہیل افریدی کہ ہم ان کو احساس دلائیں کہ آپ ہمارے لیے آئے تھے اور ہماری وجہ سے آپ کی جان گئی. تو ان کے اہل خانہ جو ہیں ان سے اظہار ہمدردی کریں گے، دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور بالخصوص ان کی یقیناً مالی معاونت بھی کریں گے، چونکہ جانا تو سب نے ہے لیکن وہ ایک شخص جو تھا وہ ایک وجہ سے ریلی اس کا سبب بنی تو وہ دنیا سے چلا گیا. تو یہ اگر آپ صورتحال دیکھیں تو میاں صاحب کیسے بلیک میل ہوئے. اگر یہ یوگنڈا والا الیکشن کمیشن جو چیف تھا اس کی بات سامنے نہ آتی تو میں اس سے قبل بھی کہہ چکا تھا یہ چیزیں، لیکن یہ آج ضروری تھا آپ کو بتانا کہ وہ کمشنر کی پریس کانفرنس کیوں ہوئی تھی، کس کو بلیک میل کیا گیا تھا، کیا چیزیں ہوئی تھی. تو صاحب یہی حقیقت ہے، یہی ریالٹی ہے، باقی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. گنڈا پور کی اصلیت سامنے آئی، نئی جماعت بھی بن گئی اور 8 فروری کو کیا ہوگا. صاحب گنڈا پور صاحب نے بیان دیا ہے کہ صوبائی حکومت یعنی کہ KPK کو اور وفاقی حکومت کو پتہ ہے کہ کون دہشت گردی کرتا ہے اور کہاں سے ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی جو ثبوت مانگ رہا ہے واضح طور کے اوپر، وہ ثبوت نہیں چاہیے، مجھے بطور وزیر اعلیٰ سابق یا اس وقت کے ہوتے ہوئے یا صوبائی حکومت KPK کو یا وفاقی حکومت کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے. انہوں نے ایکچولی سہیل افریدی کے خلاف بیان دیا ہے. اب یہ بیان صاحب آپ نے جب سنا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے درست فیصلہ کیا گنڈا پور کو فارغ کر کے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ گنڈا پور نے سہیل افریدی کے خلاف بیان دیا، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ گنڈا پور کو اپنے منہ سے یا AI کی ویڈیو کے بھی ذریعے کم از کم بولتے ہوئے اور یہ الفاظ کہتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا. کس نے سٹوری کی؟ انصار عباسی نے کی. اب اس بات کے اوپر مزید توجہ دیجیے آپ کہ اگر گنڈا پور نے نیٹ ٹویٹ نہیں کی، سامنے آ کے بیان نہیں دیا، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کوئی پریس ریلیز نہیں جاری کی، تو یہ انصار عباسی کے ذریعے جو چیز باہر آئی تو اب ہوتا کیا صاحبو، یہ حسن ایوب اور یہ سارے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، ان کے نام سے خبریں چلا دی جاتی ہیں، فیصل واڈا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا بیان دیا جا رہا ہے، یہ چلا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے گنڈا پور کی جانب سے بھی بیان چلا دیا گیا. اب گنڈا پور اس کی تردید نہیں کریں گے چونکہ وہ کرپٹ آدمی ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں، ان کے پاس وہ شراب والا کیس ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہوں، مخلص ہوں، تو وہ کہیں نا کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا، میں اس کی تردید کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ گنڈا پور سے مشاورت بھی نہیں کی ہوئے گی. یہ جرنیلوں نے خود سے انصار عباسی کو کہا یہ بیان چلا دو، اس سے ہماری بات ہوگی ہے، وہ تردید نہیں کرے گا. پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو زیر کیا جاتا ہے. میں پھر وہیں پہ آؤں گا، یوگنڈا اور گنڈا پور. اب یوگنڈا کا الیکشن کمشنر جو ہے اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، وہ یوگنڈا والا پھر بھی آزاد ہے، گنڈا پور آزاد نہیں ہے. گنڈا پور نہیں چاہتا کہ میں یہ بیان دوں لیکن اس کے نام سے منسوب کر کے دے دیا اور اب وہ تردید نہیں کر پاتا. کیوں؟ کمزوریاں ہیں. یوگنڈا والے کی کمزوریاں نہیں ہیں. اس ملک کے اندر جج، وکیل، صحافی میں کبھی دل کرتا ہے انشاءاللہ وقت بدلے گا صاحبو، میں وعدہ کرتا ہوں اور دعوے سے یہ کہتا ہوں آپ کو ان صحافیوں کی بھی ایسی ایسی کمزوریاں، ایسی ایسی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا ایک وقت آنے کے اوپر، اور کچھ سیاستدانوں کے بارے میں بھی جو مجھے آ کے ملتے رہے، ہمیں ہزاروں ڈالر ماہانہ آفر کرتے رہے. یہ سب چیزیں بیان کریں گے لیکن ایک وقت آنے کے اوپر بیان کریں گے. یہ کسی سے ڈر اور خوف نہیں ہے.
کچھ جو ہے نا وہ اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سامنے آئے گا, ایک ایک ننگا ہوگا. یہ جو آج لوگ کھلے عام بے شرم بنے ہوئے نا, یہ ایک دن شرمائیں گے کہ یار ہم نے کیا کیا ہے, ہم سے ہوا کیا اور یہ کیوں ہوا. تو گنڈا پور کی اصلیت یہی ہے, مجبور ہیں, لاچار ہیں, کرپٹ ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ مثال جب میں نے آپ کے سامنے رکھی تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو وزارتیں بھی لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ رہے, اسٹریٹ موومنٹ کا حصہ نہیں بن رہے. آج انہوں نے مانگ لی نا چیزیں کہ کس کس نے کیا کرنا ہے. صاحب وہ وہیں پہ نئی جماعت پہ بعد میں آتے ہیں. سہیل افریدی 8 فروری کو کیا کریں گے؟ 8 فروری کی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے, 8 فروری تک اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے حکم کے اوپر سہیل افریدی نے چلائی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر 8 فروری کو احتجاج نہیں ہو رہا, یہ یاد رکھیے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے, تھوڑے نکلیں, زیادہ نکلیں, لیکن پشاور سے یہ جو سڑکیں ہیں, جو چیزیں ہیں, ان کو بند کیا جائے گا, احتجاج ہوگا. چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے, رمضان کی بھی آمد ہے. 8 فروری کے بعد جو ہے وہ 10 دن بعد روزے شروع ہونے, پھر عید ہو جانی ہے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب اور کیسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, کیا چیزیں کرنی ہے. یہ مذاکرات کرنے, چیزیں کرنی, سب ہیلے بہانے. وہ میں بتاؤں گا کہ آج بنانا تھا نا اپوزیشن لیڈر, تو اب محمود خان اچکزئی کی چھان بین شروع ہو چکی ہے. تو 8 فروری کو احتجاج ہوگا, پورے ملک میں احتجاج ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ احتجاج بھی امپیکٹ ڈالے گا. لیکن کیا یہی 8 فروری والا احتجاج کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا؟ کچھ یہاں سے چیزیں ہوں گی, یا کہ یہاں پہ پاور شو دکھایا جائے گا, اس کے بعد رمضان ہوگا, عید ہو جائے گی, تو پھر لانگ مارچ اور بڑی تیاری ہوگی جس میں لاکھوں لوگوں کو شاید کم از کم صرف کے پی کے سے ساتھ لے جایا جائے. اب بڑی تیزی کے ساتھ سہیل افریدی جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, کے پی کے اندر بھی, دیگر علاقوں میں بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی, کہ سردار قیوم نیازی صاحب, حمید پوٹھی صاحب نے, جتنی بھی قیادت ہے, ظفر انور صاحب ہوں, دیگر لوگ, انہوں نے بڑی اچھی ریلیز نکالی. اور آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے. کون سی جگہ ہے جہاں پہ نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اگر اسٹریٹ موومنٹ کے اندر لوگوں کو موبلائز کر کے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, تو پھر اس کے بعد جب کبھی لانگ مارچ اور چیزیں ہوں گی تو بہت کچھ ہوگا. مایوسی گناہ ہے, صبر رکھیے. نظام ننگا اور گنجا ہو چکا ہے, معاشی حالات خراب ہیں, اور میری یہ ذاتی سوچ ہے کہ رمضان کے بعد اگر کریں تو اچھا ہوگا. کیوں؟ ایک تو لوگ روزے رکھیں گے انشاءاللہ, مسلمان ہیں, اللہ کرے. روزوں کے اندر جب وہ خرید و فروخت کریں گے, اور اوپر سے جب مہنگائی ہوگی, رمضان میں تو ویسے ہی شیطان بندہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے شیطان ڈبل ٹرپل مہنگائی کر دیتے ہیں, تو تب لوگوں کو شاید احساس ہو کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. صاحب وہ 30,000 درخت کاٹنے کے اوپر اور سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کرنے کے اوپر, اگر یہی سینکڑوں گھر جو ہیں, ایک گھر میں 3 افراد بھی ہوں تو یہ کتنے لوگ بن جاتے ہیں. ایک گھر میں 5 تو ہے ہی ہماری آبادی کے لحاظ سے, تو اگر یہی لوگ نکل کے اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں نا, تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن یہ لوگ گھر سے بے گھر ہو جائیں گے, چیزیں گر جائیں گی, سب کچھ ہو جائے گا, خودکشی کرنے کے اوپر آ جائیں گے, لیکن اف نہیں کریں گے. لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اف بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں. نئی جماعت بنائی ہے اقرار الحسن صاحب نے صاحب, اور نئی جماعت بن گئی, اور وہ اسی طریقے سے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا, چیخ چلا کے اقرار الحسن کر رہے تھے. اقرار الحسن صاحب کو ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہم اچھا سمجھتے ہیں, اسٹرنگ آپریشن کرتے رہے, بہت اچھی بات. نہ ان کا مزاج, نہ ان کا انداز, نہ ان کی پرسنالٹی ساتھ دیتی ہے کہ وہ کوئی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتے ہیں. نمبر 1, جماعت کا انہوں نے نام رکھ لیا. ہمارے ساتھ بھی ان کی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, ہم نے سنا. کئی دفعہ ہم جان بوجھ کے کاؤنٹر سوال نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اس بندے کو کھلی لگام دو, اس کو جانے دو, آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. تو اقرار الحسن صاحب نے پارٹی لانچ کر دی ہے. اقرار الحسن کی پارٹی کا نام ہے عوام راج پارٹی. میں تو ذاتی طور پہ اس نام سے متفق نہیں ہوں. ARP پارٹی, ٹھیک ہے, پہلے 176 ہیں یا 165 ہیں, اب ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے, یہ کیا اکھاڑ لیں گے. اور پارٹی کا پرچم بھی سامنے لے آئے ہیں, چاند تارا ہے آئی تھنک بیچ میں, اور سرخ کلر ہے. پاکستان کے عام لوگ اس پارٹی کے مالک ہوں گے, اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی, حکومتی یا سرکاری عہدہ نہیں لوں گا. آپ لے بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ نہ بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. صاحب وہ قسم وہ اٹھاتا ہے, تسلیاں وہ دیتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے, ورنہ سچا آدمی کبھی قسم نہیں اٹھاتا. کعبہ کی, اللہ کی, رسول کی, اور یہ چیزیں نہیں کرتا. اس کو میں مذہبی ٹچ دیتا ہوں. مختصر چیز یہ ہے, اقرار الحسن صاحب آپ اچھے انسان ہیں, اخلاقی طور پہ ساری چیزیں ہیں, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے.
ہم آپ کو مایوس نہیں کر رہے، آپ کو ریالٹی بتا رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے بیٹھے، میں نے 4 ایپیسوڈ کیے ہیں آپ کے ساتھ انٹرویو، 2 آمنے سامنے، 2 ویڈیو لنک کے اوپر. تو میں جانتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے، ارادے اچھی ہو سکتے ہیں، کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن نہیں کامیاب ہو سکتے. آپ کہتے ہیں عوام کو موبلائز کرنا، وہ بھائی جان عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کہتے ہیں وہ مر جائیں گے تو ان کی پلاننگ کرنی ہے. بھائی جان سہیل افریدی موجود ہے، اور چیزیں بھی ہیں. پاکستان کے اندر کتنی پارٹیز ہیں، تو نئی پارٹی لانچ کر لیں، 10 نئی پارٹیاں بنا لیں. میں کہتا ہوں فوج اپنی عسکری پارٹی بنا لے، جو مرضی کر لیجئے. پاکستان کے عوام کا مزاج، ارادے، نیتیں، سوچ بدل چکی ہے. نہیں ہو سکے گا، نہیں کر پائیں گے. آج صاحبوں محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اتنی پھنس چکی ہے، وہ اتنی خوفزدہ ہے، وہ اتنی ڈر چکی ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. وہ امریکہ والوں نے بھی ویزوں کے اوپر جو 75 ممالک تھے ان میں پاکستان کو بھی شامل کر کے پابندی لگا دی. ایران نے آگے سے دانت دکھائے نا، تو اب انگور کھٹے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ سب ریورس گیئر لگا رہے ہیں. MBS جو ہیں وہ اسرائیل غزہ میں فوج بھیجنے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈٹ چکے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کتنے آگے جائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں سے تو مات ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تو مار پڑے گی. اب جو ایک پاکستان کے اندر حالات ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہمیں جی سہیل افریدی نے کہا ثبوت دکھائیں. تو صاحب وہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ثبوت ہیں افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو دکھاتے کیوں نہیں؟ میں مانتا ہوں کور کمانڈر بلیڈی سویلین کے پاس نہیں جانا چاہ رہے، ان کی توہین ہے، لیکن کم از کم ثبوت تو دکھا دیں نا، چیزیں دکھا دیں، بریفنگ دے دیں. نہیں کسی کو پتہ چلے گا. تب ایسے ہوتا ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہوں تو وہ دکھا دیتا ہے، وہ پروپیگنڈا نہیں کرتا، وہ فرنزک رپورٹیں نہیں بناتا، وہ فلاں چیز نہیں کرتا. تو یہاں پہ اور بھی بڑی خبر ہے محمود خان اچکزئی کے بعد، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان لوگوں کا بھی آپ نے ساتھ دینا ہے. آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو آج اپوزیشن لیڈر بنانا تھا، لیکن ہوا کیا؟ محمود اچکزئی صاحب کے نام کے کیس کے بارے میں چھان بین شروع ہو چکی ہے. ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اپوزیشن لیڈر کے نام پر غور ہوا ہے. محمود اچکزئی کی عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی ویڈیوز کا جائزہ لیا گیا ہے. ویسے انہیں چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کو اور سینٹ میں جو ہے علامہ ناصر راجہ صاحب کو بلانے کے بجائے نا، جو کرنل جنرل بریگیڈیئر کوئی ریٹائرڈ ہوئے تھے نا، ان میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں اور سیاستدان کے بجائے کسی ریٹائرڈ محب وطن بندے کو لگا دیں تو بات ٹھیک ہو جائے گی. بڑی عجیب قسم کی بدتمیزی ہے یہ حیران کن چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہے. سندھ اور پنجاب بامقابلہ خیبر پختونخوا، سندھ کے عوام غربت کا شکار ہیں اور 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہے. لیکن بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ گزشتہ روز کراچی سے نور خان ایئر بیس خصوصی طیارے کا استعمال کرتے ہوئے پہنچے. محمد ظریف ایسے کہہ رہے ہیں. مریم نواز ایئر فورس کا طیارہ لے کر عرب میں بیٹے کی شادی کے کارڈ بانٹ رہی ہیں. سہیل افریدی ایک عام فلائٹ میں اپنے ہی ملک کے ایک شہر میں جا کر سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. دوہرا معیار ہے. کہاں ایئر فورس کا طیارہ، کہاں شادی کے کارڈ تقسیم کرنے، کہاں مراد علی شاہ اور بلاول، اور کہاں باقی چیزیں، اور کہاں سہیل افریدی جس کو آپ باہر بھی نہیں جانے دیتے. وہ مجھے لگتا ہے سہیل افریدی آج تک کہیں باہر نہیں گئے، نہ وہ جانا چاہیں گے. آپ نے پھر بھی ان کا نام جو ہے وہ کر دیا. عادی علی چٹھا اور جو ایمان مزاری ہیں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے چیزیں جاری کی گئی ہیں. وقت کی قلت ہے صاحبو، اگلے ایپیسوڈ میں اس کے اوپر بڑی مفصل بات کریں گے، اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانی ہے، مایوس نہیں ہونا، ڈٹے رہنا ہے، صبر رکھنا ہے، تحمل سے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے، چیزیں بہتر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.